طاقت میرے ستم سے بہتر بنوں گا، بہادر بنوں گا، دلاور بنوں گا، پڑھ لکھ کے اوروں کا رہبر بنوں گا، ارسطو بنوں گا، سکندر بنوں گا، مجھے ایک ننھا سا بچہ نہ سمجھو، مجھے اس قدر بولا بالا نہ سمجھو، سبق نیکیوں کے مجھے یاد ہوں گے، بہت سے ہنر مجھ سے ایجاد ہوں گے، بہت مجھ سے خوش میرے استاد ہوں گے، عزیز اور ماں باپ سب شاد ہوں گے، مجھے ایک ننھا سا بچہ نہ سمجھو، مجھے اس قدر بولا بالا نہ سمجھو، صداقت سے ہرگز نہ شرماؤں گا میں، بھلائی حرک سے کیے جاؤں گا میں، مصیبت میں ہرگز نہ گھبراؤں گا میں، برائی کی راہوں سے کتراؤں گا میں، مجھے ایک ننھا سا بچہ نہ سمجھو، مجھے اس قدر بولا بالا نہ سمجھو، نہ میں دل دکھانے کی باتیں کروں گا، نہ باتیں کروں گا، مجھے ایک ننھا سا بچہ نہ سمجھو، مجھے اس قدر بولا بالا نہ سمجھو، مجھے کھیلنے کا شیدا نہ سمجھو، سمجھتے ہو ایسا تو ایسا نہ سمجھو، مجھے ایک ننھا سا بچہ نہ سمجھو، مجھے اس قدر بولا بالا نہ سمجھو۔ Dear audience, Allah Jalla Jalaluhu says in the Holy Quran, and whoever puts their trust in Allah, then He will suffice. Now, I invite Muhammad bin Sohail, a brilliant student of the Hifz department, to come and deliver a speech on the topic, Faith in Allah. In the name of Allah, who is the most gracious, most merciful. Honorable Chief Guest, dear audience, and the wonderful fellows, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today, I want to talk about something really important, faith in Allah subhanahu wa ta'ala. Respected audience, think of it like this. Imagine you have a best friend whom you trust completely. You know that he will always be there for you, even when things get tough. That's kind of like our relationship with Allah. He's always there, always listening, and always ready to help. Having faith in Allah means believing in Him, even when we don't understand anything that's happening. It means trusting that He has a plan for us, even when things are difficult. Dear audience, sometimes we might face challenges like a tough test at school, or maybe we don't get what we want. But if we have faith, we know Allah is with us and He'll help us through it. My friends, faith isn't just about praying or reading the Quran, though these are important. It's also about how we act. It's about being kind to others, being honest, and always trying our best. When we have faith in Allah, it gives us strength and hope. It helps us to be brave and face our fears. My friends, think about a tiny seed. It looks small and insignificant, but
Inside, it holds the potential for a huge tree. That potential is like our faith. It might seem small sometimes, but with care and nurturing, it can grow into something strong and powerful. My brothers, so let's all try to strengthen our faith in Allah. Let's trust in Him, be kind to others, and always try our best. Because with faith in Allah, everything is possible. Thank you. अम्बिया का मुबारक को मस्कन है अम्बिया का मुबारक को मस्कन है सिर्फ मस्कन ही नहीं उनका मतलब है खून से फिर भी देखो मैं रंगीन हूँ खून से फिर भी देखो मैं रंगीन हूँ मैं फलस्तीन हूँ أحبتي الكرام الآن أنادي أمام حضراتكم الأخ محمد خيام من جامع بيت السلام كراكشي أن يبين أحوال الأرض المقدسة. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. حضرات العليم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ناصر المجاهدين ومذلل المستكبرين، والصلاة والسلام على مجاهدي الشهيد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. وقد قال الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. رواه أبو داود. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. أحبتي في الله، حديثنا اليوم عن قضية فلسطين، فإن قضية فلسطين هي قضية جميع المسلمين. فلسطين هي ميراث الأجداد ومسؤولية الأقداد، معراج محمدي وعهد عمري فتحها المسلمون بعد وفاة رسول الله ب6 سنوات في عهد خليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وحكمها المسلمون قرونا طويلة، ثم احتلها الصليبيون فأخرجهم المسلمون المجاهدون بقيادة صلاح الدين الأيوبي، ثم احتلها النصارى البريطانيون في القرن الماضي وسلموها لليهود ليقيموا فيها دولة لهم في أرض غيرهم، فأعلنوا قيام دولة إسرائيل سنة 1948، وما زالوا يطمعون أن يوسعوها حتى تصل إلى
ما شاء الله لا قوة إلا بالله. بدا من طالعاته والليل دجى من وفراته ہے نور سحر چہرے سے تیرے اور شب کی رونق زلفوں سے اللہ 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 کنز الکرام مولا النعم هادي الأمم لشريعته نعمت کا خزینہ ہے مولا گنجینہ رحمت ہے آقا ہادی ہے تمامی امت کے اور رہنما ہے شریعت کے اللہ 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 سعدی شجرون طاق الحجر شاق القمر بإشارته انگلی کے اشارے پیڑ چلے حجاز سے پتھر بال اٹھے اور چاند ہوا ہے دو ٹکڑے انگوشت کے ایک اشارے سے اللہ 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 جزاک اللہ خیرہ. معزز سامعین کرام، اب ہم اپنی تقریب کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں. آپ سے مزید کچھ وقت توجہ کی درخواست کرتے ہوئے میں اس سال تکمیل حفظ قرآن کی سعادت حاصل کرنے والے 40 حفاظ کرام سے گزارش کروں گا
کہ وہ اپنا آخری سبق سنائیں. فیس بک پہ مل جائے گا تو مجھے پتا ہے لائیو دیکھ رہے ہیں سارے فیس بک سے مل جائے گا لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بیٹھ جائیں, آگے والے بیٹھ جائیں, پیچھے والے بھی بنا لیں گے. لائٹ چل رہا ہے, فیس بک پہ پڑا ہوا ہے. مطلب پیچھے لو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے مہمان خصوصی حضرت مولانا مفتی زاہد صاحب ابھی تشریف لانے ہی والے ہیں, تو ہماری چاہت ہے کہ آخری سبق انہی کی موجودگی میں ہو, اس لیے تھوڑا سا توقف کیا ہے, تھوڑے سے رکے ہیں تاکہ ان کی موجودگی کے اندر ہی آخری سبق ہو جائے.
حضرات محترم، اب اشعار کی صورت میں دعائیہ کلمات کے لیے میں دعوت دیتا ہوں شعبہ قاعدہ ناظرہ کے طالب علم سیف اللہ اور ان کے ساتھی. تمام احباب سے گزارش ہے کہ دعائیہ کلمات سن کر آمین کہیں. خرابی تو نہیں ہے موبائل میں؟ فون کر رہا آتے صاحب پوچھ رہے. نہیں ٹھیک ہے میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو. میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو. میرا رکنا میرا چلنا الہی تیری خاطر ہو. میرا رکنا میرا چلنا الہی تیری خاطر ہو. مساجد میں مجالس میں تو ہی تو ہو میرے دل میں. مساجد میں مجالس میں تو ہی تو ہو میرے دل میں. میرا رونا میرا ہنسنا الہی تیری خاطر ہو. میرا رونا میرا ہنسنا الہی تیری خاطر ہو. زمانہ ڈھل رہا ہے مغربی تہذیب میں لیکن زمانہ ڈھل رہا ہے مغربی تہذیب میں لیکن میرا ہر رنگ میں ڈلنا الہی تیری خاطر ہو. میرا ہر رنگ میں ڈلنا الہی تیری خاطر ہو. تیری چاہت کی دعوت میں سارے بازار یوں پھرنا. تیری چاہت کی دعوت میں سارے بازار یوں پھرنا. میرا گوشہ نشیں رہنا الہی تیری خاطر ہو. میرا گوشہ نشیں رہنا الہی تیری خاطر ہو. آمین. دنیاوی رسمیں ہوں یا پھر چاہت والی قسمیں ہوں. دنیاوی رسمیں ہوں یا پھر چاہت والی قسمیں ہوں، سب مہمان معزز اور یونیک ہیں ویلیویشن میں. آپ کی خدمت میں سب کلیاں اور گلاب کے گلدستے
दिल को फर्शे राह करके सब पेश हैं सैल्यूटेशन में। सामीन गिरामी, दुयूफुनल किराम, शुयूखुनल इज़ाम, नुहय्यीकुम मिन अअमाक़ि क़ुलूबिना, नुरहिबुकुम बिकुल्लिल लुग़ात, अहलन व सहलन मरहबा, अहलन व सहलन मरहबा। जज़ाकल्लाहु खैरा। मुअज़्ज़ज़ सामीईन किराम, अब हम अपनी तकरीब के इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं। आप अहबाब से मज़ीद कुछ वक्त तवज्जो की दरख्वास्त करते हुए मैं इस साल तकमील हिफ्ज़ कुरान की शहादत हासिल करने वाले 40 हुफ़ाज़ कुरान से गुजारिश करूँगा कि वो अपना आखिरी सबक सुनाएं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صبغة الله، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، ومن أحسن من الله صبغة، ونحن له عابدون، ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، ونحن له مخلصون، ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى، ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى. قل أأنتم أعلم أم الله؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده
وما الله بغافل عما تعملون وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العظيم صدق الله العظيم. دعاء ختم القرآن. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا. آمين. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم. آمين. واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. آمين. اللهم ذكرنا منه ما نسينا. آمين. وعلمنا منه ما جهلنا. آمين. وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار. آمين. واجعله لنا حجة يا رب العالمين. آمين. برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. فضل خدا سے صاحب ذیشان ہو گیا، جو خوش نصیب حافظ قرآن ہو گیا، اس کو جلا نہ سکے گی دوزخ کی آگ بھی، محفوظ جس کے سینے میں قرآن ہو گیا۔ 10 ایسے آدمی کو وہ جنت لے جائے گا، 10 ایسے آدمی کو وہ جنت لے جائے گا، دوزخ میں جس کو جانے کا اعلان ہو گیا۔ وہ ماں باپ حشر کے دن ہوں گے تاجدار، جس کا دلارا حافظ قرآن ہو گیا۔ حاضرین محترم، اب آج کی اس پرنور تقریب کا سب سے اہم سلسلہ شروع ہونا چاہتا ہے۔ میری مراد تکمیل حفظ قرآن کریم کی سعادت حاصل کرنے والے خوش نصیب بچوں کے سروں پر دستار فضیلت اس عمل کی تکمیل کے لیے میں درخواست کروں گا اپنے مہمان خصوصی حضرت مولانا مفتی محمد زاہد صاحب دامت برکاتہم سے کہ وہ اپنے دستے مبارک سے حافظ بچوں کو دستار پہنائیں۔ حافظ عمر عامر، حافظ سبحان اعجاز، حافظ مہر علی، حافظ انس خالد، حافظ حذیفہ، حافظ طلحہ عمران، حافظ حسین رشید، حافظ عمر ریان،
حافظ احسن ممتاز، حافظ ارسلان فاروق، حافظ حارث ندیم، حافظ احمد رضی، حافظ مبشر جاوید، حافظ محمد بن شہزاد، حافظ محسن مشتاق، حافظ عبداللہ عامر، حافظ حارث مرتضی، حافظ نوح سجاد، حافظ سعد عثمانی، حافظ صائم اشرف، حافظ عبید اللہ، حافظ عبداللہ رضوان، حافظ احمد ندیم، حافظ زریز مدثر، حافظ سیف اللہ، حافظ عبد السمیع، حافظ خزیمہ، حافظ محمد سلمان، حافظ بازل امتیاز، حافظ اویس اظہر، اویس اطہر، حافظ عمر زاہد، حافظ عبداللہ سہیل، حافظ حسنین نذیر، حافظ احمد عثمان، حافظ عبد الرحمن برک، حافظ عبداللہ عمران، حافظ ابراہیم عمار، حافظ احمد حسنین، حافظ عبد الحفیظ، حافظ عبد الرحمن جہانگیر، حافظ عمار حیدر، اپنی سند وصول کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں بھائی محمد عبید اللہ حامد، بھائی محمد عاطف طارق، بھائی محمد عثمان رائے، بھائی محمد عبداللہ محبوب، بھائی محمد نعمان بلال، بھائی محمد بن عاصم اقبال، بھائی محمد سلمان بلال، بھائی محمد حسن شاہد، بھائی عمر فاروق، بھائی عبداللہ معراج، بھائی سعد بن محمد، بھائی محمد فرحان، بھائی طہ برہان، بھائی عفان بن اسحاق،
بھائی محمد ابو بکر صدیق، بھائی محمد حسن حفیظ، بھائی ملک اذان ندیم، بھائی محمد احمد، بھائی محمد حسین، بھائی محمد اسید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، وقت چونکہ بہت بیت گیا ہے، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں دعوت دیتا ہوں مدیر بیت العلم حضرت مولانا مفتی محمد عاصم اقبال صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنے کلمات سے ہمارے دلوں کو گرمائیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ چونکہ وقت ہماری ترتیب اور بیان کے مطابق عشاء تک کا تھا، کچھ وقت زیادہ ہو گیا ہے، اس لیے بلا کسی تمہید اور تاخیر کے میں آج کی اس تقریب کے روح رواں حضرت اقدس شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی محمد زاہد صاحب دامت برکاتہم کا سب سے پہلے شکر گزار ہوں کہ حضرت اپنی گوناگو مصروفیات کے باوجود بندہ کی ادنا سی درخواست پر ہم سب کی حوصلہ افزائی کے لیے ایک لمبا سفر طے کر کے یہاں تشریف لائے ہیں۔ میں حضرت کی آمد پر حضرت کا تمام ہمارے معزز مہمانوں کی جانب سے بھی تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالی حضرت کو صحت والی، لمبی عافیت والی، علم و عمل میں برکت والی عمر نصیب فرمائے۔ جو احباب کھڑے ہیں مناسب جگہ پر اگر تشریف رکھیں تو بہت مناسب رہے گا۔ تھوڑی سی مختصر سی گفتگو ہے، اگر ہم اطمینان سے بیٹھ کے سنیں گے تو انشاءاللہ ہماری حاضری کا ہمیں بھرپور فائدہ ہوگا۔ میرا جی چاہ رہا تھا، پروگرام میں یہی تھا کہ میں آپ کے سامنے کچھ بیت العلم کا تعارف رکھوں۔ اب تفصیلی تعارف کا تو بالکل وقت نہیں ہے، لیکن اجمالاً ادارے کا تعارف نہ کروانا بھی شاید اس پروگرام کی مناسبت سے درست نہیں۔ میں مختصراً عرض کر رہا ہوں، الحمدللہ آپ کا اپنا ادارہ بیت العلم ساہیوال، جس کی بنیاد شیخ المشائخ، میرے شیخ، مرشد، مربی اور استاد گرامی حضرت اقدس حضرت مفتی محمد حسن صاحب دامت برکاتہم محبوب العلماء والصلحاء نے اس ادارے کی بنیاد رکھی 2018 میں، اور الحمدللہ 6 سال کے مختصر سے عرصہ میں آپ کے اس ادارے کو اللہ تعالیٰ نے ایک پھل آور درخت سے تبدیل کر دیا۔ آپ حضرات کے سامنے ادارے کی کوشش اور کاوش ہے۔ گزشتہ سال الحمدللہ 20 بچوں نے مجمع العلوم الاسلامیہ جو ہمارا ایک تعلیمی بورڈ ہے اس کے تحت تکمیل حفظ قرآن کریم کا امتحان دیا۔ اس سال الحمدللہ 40 طلبہ نے قرآن کریم تکمیل کی، حفظ قرآن کریم کی تکمیل کی سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تو حفظ قرآن کریم اس ادارے کا ایک بنیادی شعبہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ احباب کی چاہت پر اور احباب کی خواہش پر کہ حافظ بچے حفظ کے بعد اسکولوں میں جا کر اپنا حفظ قرآن بھلا دیتے ہیں، ماحول نہ ملنے کی وجہ سے، توجہ نہ ہونے کی وجہ سے، اس لیے احباب نے یہ گزارش اور یہ چاہت رکھی کہ حفاظ بچوں کے لیے اگر ادارہ ہی میں آگے عصری تعلیم کا انتظام ہو جائے تو بہت مناسب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے جی میں یہ بات ڈالی، میں نے اپنے حضرت سے جا کے اس پر مشورہ بھی کیا۔ حضرت نے فرمایا بیٹا بالکل اس کو ضرور شروع کرنا چاہیے، اللہ کا نام لے کر آپ اس کی ابتدا کریں۔ الحمدللہ 3 سال ہوئے ہیں، تیسرا سال ہے۔ 30 بچے ہمارے پاس، ہمارے حفاظ ایسے موجود ہیں جو پاکیزہ صاف ستھرے ماحول میں سائنس مضامین کے ساتھ میٹرک تک کی تعلیم کو بہت خوبی، بحسن خوبی اور بہت خوبصورت انداز میں حاصل کر رہے ہیں۔
اس کی ادنا سی جھلک یہ کچھ اعمال کے ذریعے سے آپ کے سامنے آ گئی. کوشش کی جاتی ہے کہ بندوں کو، بچوں کو عربی زبان، اردو زبان ہماری قومی زبان ہے، اس کا صحیح تلفظ، ایسے ہی انگلش زبان بھی چونکہ ایک انٹرنیشنل اور بین الاقوامی زبان ہے، ساری دنیا میں اللہ کے دین کا پیغام پہنچ جائے، اس لیے ان زبانوں کا سیکھنا بھی ہماری بنیادی ضرورت ہے. تو الحمدللہ آپ کے اس ادارہ میں اس بات کی پوری کوشش کی جاتی ہے کہ بچے نیک ماحول میں رہ کے اپنی اس عصری تعلیم کے سفر کو بھی خوبصورت انداز میں جاری و ساری رکھیں. اس کے علاوہ الحمدللہ مکاتب قرآنیہ، شہر بھر میں ناظرہ مکاتب قرآنیہ کا ایک جال اللہ کے فضل و کرم سے اس ادارہ کی نگرانی میں ننھے منھے بچوں کو ناظرہ قرآن کریم کی تعلیم میں شب و روز مصروف عمل ہے. فللہ الحمد و شکر، جو ہوا میرے اللہ کے فضل سے ہوا. آئندہ کے بہت سے نیک عزائم ہیں جن میں ہمارے میٹرک پاس کرنے والے بچوں ہی کی خواہش ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اسی ماحول میں ہم درس نظامی عالم دین کورس کو بھی اپنی اسکولنگ کو باقی رکھتے ہوئے آگے ہمارا ایف اے بھی ہو، ہم بی ایس پروگرام میں بھی چلیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم عالم دین بھی بنیں، ہم مفتی بھی بنیں. اس پروگرام کے تحت انشاءاللہ آئندہ سال ارادہ ہے کہ ہمارے ان بچوں کو آگے ہم انشاءاللہ ان عربی علوم اور عصری علوم کے حسین امتزاج کے ساتھ آگے لے کر چلیں گے. میں آپ تمام حاضرین مجلس سے اپنی اس نیک خواہش اور اس کوشش پر دعا کے لیے بھی ملتمس ہوں کہ اس کے لیے آپ دعا بھی فرمائیں، جیسا کہ آپ مسلسل اور مستقل ہمارے اس کام میں آپ کی دعائیں شامل حال ہیں. گھروں میں بیٹھی ہمارے ان بچوں کی مائیں بہنیں سب الحمدللہ اس سلسلے کی کامیابی کے لیے دعا گو ہیں. میں آپ سب حضرات کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں. آپ نے اپنا وقت فارغ کیا، ہماری ان ننھے منھے بچوں کی حوصلہ افزائی فرمائی. یقین جانیے یہ تھوڑا سا وقت فارغ کرنا انشاءاللہ العزیز، میرے حضرت شیخ کے بقول اکثر یہ جملہ فرماتے ہیں، جو جہاں کی کرنسی ہو اس کی ویلیو وہیں معلوم ہوتی ہے. نیکی آخرت کی کرنسی ہے. اس جمع ہونے پر ان ننھے منھے بچوں کو جو حافظ قرآن بنے ہیں، اس دیکھنے پر اللہ جو عطا کرنے والے ہیں، اگر دنیا میں دکھا دیا جائے تو دل اس خوشی کو برداشت نہ کر سکے. اللہ آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے. میں اپنے حضرت اقدس سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنے کلمات عالیہ سے ہم سب کو، آنے والے معزز مہمانوں کو، ان حفاظ بچوں کو اپنے کلمات عالیہ سے مستفیض فرمائیں. حضرت اقدس حضرت مفتی محمد زاہد صاحب دامت برکاتہم العالیہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل صد احترام علماء کرام، معزز مہمانان گرامی اور قابل قدر حاضرین مجلس، میں سب سے پہلے تو جناب مولانا عاصم اقبال صاحب کو آج کی اس خوبصورت محفل کے انعقاد پر دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اسی کے ساتھ ساتھ آج کی اس بارات کے دلہا اور اصل مہمان خصوصی، یہ حفظ کرنے والے بچے، ان کے والدین، ان کی فیملیز، اس ادارے کے بانی جناب مفتی عاصم اقبال صاحب، تمام منتظمین، اساتذہ اور معاونین کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج یہ تمام حضرات اپنی مختلف نوعیتوں کی محنت کا پھل اور اس کا ثمر دیکھ رہے ہیں. اصل پھل تو اس کا ظاہر ہے کہ آخرت میں ملے. آپ کا بچہ قرآن کریم کا حافظ بن گیا تو اس سے ملے گا کیا؟ کیونکہ آج کسی بھی تعلیم کو جب ناپا جاتا ہے، کسی بھی تعلیم کو ایویلیویٹ کیا جاتا ہے، اس کی قدر و قیمت جاننے کی کوشش کی جاتی ہے، تو اس میں بنیادی سوال یہی ہوتا ہے کہ اس تعلیم سے ملے گا کیا؟ اگر کسی ڈگری سے، کسی تعلیم سے کوئی بڑا فائدہ پہنچتا ہوا نظر آ رہا ہو تو اپنے بچے کو وہ تعلیم دلوانے کے لیے ہم ہر طرح کی مالی، جسمانی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ فرض کریں کہ میں ایک کالج بناتا ہوں، ایک تعلیمی ادارہ بناتا ہوں، اور میں یہ اعلان کرتا ہوں، بلکہ گارنٹی دیتا ہوں کہ جو بچہ بھی اس کالج سے پڑھ کر نکلے گا تو اس کو یہاں سے کوالیفائی کرتے ہی، ڈگری ملتے ہی، بحریہ ٹاؤن میں فلاں جگہ، مجھے تو اس طرح کی جگہوں کے زیادہ نام بھی نہیں آتے، آپ زیادہ جانتے ہوں گے، آپ کو 1 ارب مالیت کا بنا بنایا کئی کنال پر مشتمل گھر، شاہانہ گھر مل جائے گا. اگر میں یہ اعلان کر دوں اپنے کسی تعلیمی ادارے کے بارے میں
تو میرے اس ادارے میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے اپنے بچوں کو لانے والوں کی اتنی بڑی قطار بن جائے گی، بلکہ اتنا بڑا ہجوم جمع ہو جائے گا کہ اسے کنٹرول کرنے کے لیے شاید پولیس بلوانی پڑ جائے، لوگ ٹوٹ کے پڑیں گے۔ کیوں ٹوٹ کے پڑ رہے ہیں؟ اس لیے کہ نظر آ رہا ہے کہ اس تعلیم سے ہمیں ملنا کیا ہے۔ بحریہ ٹاؤن کا 4-5 کنال کا شاندار گھر واقعتاً بڑی قیمت رکھتا ہے، لیکن اس بچے نے جو کوالیفیکیشن حاصل کی ہے، اس کوالیفیکیشن پہ کیا ملے گا؟ اس کی تو میں نے بات بتا دی، میں نے ایک فرضی تعلیمی ادارے کی بات کی۔ یہ بچے جو ہیں ان کو کہاں گھر ملے گا؟ ان کے والدین کو کہاں گھر ملے گا؟ بحریہ ٹاؤن میں، ڈی ایچ ایم میں، فلاں جگہ میں کتنی کنال کا گھر ملے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، اور اس سے سچی زبان کوئی اور نہیں ہو سکتی، کہ قرآن سے جنت ملتی ہے۔ جنت کیا چیز ہے؟ بحریہ ٹاؤن کے اس محل کے سامنے ہے۔ صرف ایک حدیث عرض کروں گا، وَلَا قَابُ قَوْسِ أَحَدِكُمْ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا۔ بحریہ ٹاؤن کا 5 کنال کا گھر، اور اس کے مقابلے میں جنت میں صرف 1 مربع گز، جو ایک مرلے کا بھی پتہ نہیں کتنا چھوٹا حصہ بنے گا، کچھ سرسائی بنے گا، جنت میں اتنی سی جگہ مل جائے۔ تو ان دونوں میں نسبت کیا ہے، فرق کیا ہے؟ اس سے پہلے حدیثوں میں استعمال ہونے والے ایک لفظ کا مفہوم سمجھ لیں، اس کے بعد پھر بات سمجھ میں آئے گی۔ احادیث میں یہ لفظ کثرت سے آتا ہے، مختلف جگہوں پر آتا ہے، الدنیا وما فیہا۔ الدنیا کا ترجمہ ہم دنیا کرتے ہیں، یہ ادھورا ترجمہ۔ علماء بیٹھے ہیں، یہ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ صحیح ترجمہ ہے، اصل ترجمہ ہے پوری دنیا۔ دنیا کا ترجمہ دنیا نہیں، پوری دنیا۔ اور وما فیہا کا مطلب جتنی نعمتیں، جتنی دولتیں، جتنی راحتیں، جتنی مسرتیں، جتنی خوشیاں، جتنے خزانے، جتنی چیزیں اس دنیا پہ آنے والے پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک سب لوگوں کو ملی ہے۔ اس میں سکندر کی ساری دولتیں آ جاتی ہیں، اس میں بڑے بڑے کاروباری لوگوں کی ساری دولتیں آ جاتی ہیں،
اس میں بڑے بڑے بادشاہوں کی ساری دولتیں آ جاتی ہیں، پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک سب کو جو کچھ ملا ہے اس کو اگر ایک جگہ پر جمع کیا جائے تو اس کو عربی زبان میں اور حدیث کے الفاظ میں کہا جاتا ہے وما فیہا، الدنیا وما فیہا۔ اب جب یہ مفہوم سمجھ میں آ گیا تو ایک طرف تو میں ایک فرضی ادارہ پیش کر رہا تھا جس سے فارغ التحصیل ہوتے ہی بچے کو سب سے پہلا بینیفٹ یہ ملنا ہے کہ 5 کنال کا بحریہ ٹاؤن کا عالی شان گھر اس کے نام الاٹ ہو جائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ 5 مرلے تو کیا چیز ہے، الدنیا وما فیہا، یہ سب کچھ ملا کر ایک جگہ جمع کر لیا جائے تو یہ جنت کے 5 کنال نہیں، 5 مرلے نہیں، 5 گز نہیں، 1 گز کے برابر نہیں ہو سکتا۔ جنت کی قیمت اتنی زیادہ ہے، اور یہ جو ملنی ہے جنت کہ 1 گز کے برابر نہیں ملنی، یہ قیمت اس کی ہے 1 گز کی ہے، 1 گز کے برابر نہیں ملنی۔ ادنا ترین جنتی کو جو جنت ملنی ہے وہ اس پوری دنیا سے بڑی ہوگی۔ جہاں کا 1 گز اتنا قیمتی ہے، دنیا و ما فیہا سے قیمتی ہے، تو آپ اندازہ لگا لیں کہ وہاں کی جب اتنی بڑی جگہ ملے گی جس میں پتہ نہیں کتنے بحریہ ٹاؤن اور کتنے ڈی ایچ اے اور پتہ نہیں کیا کچھ سمو جائے گا، تو اس کا کیا مقام ہوگا، اس کی کیا قیمت ہوگی۔ اور یہ چیز ملتی ہے قرآن سے۔ قرآن یہ دلوانے کے لیے آیا۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ وہ بچہ کتنا خوش نصیب ہے، وہ والدین کتنے خوش نصیب ہیں، وہ اساتذہ کتنے خوش نصیب ہیں جن کے تعاون سے حفظ کے یہ ادارے چل رہے ہیں، وہ کتنے خوش نصیب ہیں کہ آپ میری اس چھوٹی سی بات سے اندازہ لگا لیں، اور اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنی بڑی مبارکباد کا اور کتنی بڑی خوشی کا موقع ہے۔ یہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ ہم ہر تعلیم کو صرف روپوں اور ڈالروں سے ہی ناپتے ہیں، دنیا ہی سے ناپتے ہیں، لیکن بحیثیت مسلمان ہمارا عقیدہ ہے کہ دنیا صرف یہ زندگی نہیں ہے، بلکہ اصل زندگی تو اس کے بعد کی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، سروے کر کے دیکھ لیں کہ کوئی حافظ قرآن بچہ محض حفظ کرنے کی وجہ سے دنیا کے معاملات میں اپنے ایج فیلو سے پیچھے رہ گیا ہو، ایسی آپ کو مثال نہیں ملے۔ کسی اور وجہ سے پیچھے رہ گیا ہو، وہ سست تھا، وہ بد محنت تھا، اس کے والدین کی تربیت صحیح نہیں ملی اس کو، وغیرہ وغیرہ، اور وجوہات تو ہو سکتی ہیں، لیکن دنیا میں محض حفظ کرنے کی وجہ سے کوئی بچہ اپنے ایج فیلو سے پیچھے رہ جائے، ایسا نہیں ہوتا کبھی۔ تو دنیا بھی نہیں چھینتی اس سے،
وہ بھی ملتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت بھی ملتی ہے۔ یہ تو میں نے چند جملے آج کی اس تقریب کی اہمیت سمجھانے کے لیے، آج کی اس خوشی کی اہمیت سمجھانے کے لیے عرض کی۔ یہ محفل قرآن کی نسبت سے منعقد ہوتی ہے اور آگے چند دنوں کے بعد ماہ رمضان بھی شروع ہو رہا ہے۔ قرآن بھی ہدایت کے لیے ہے اور رمضان بھی ہدایت کے لیے ہے، اور جب دونوں کا ملاپ ہو جاتا ہے تو پھر ہدایت کی یہ تاثیر کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ ہدایت کے لیے، سیدھے راستے پر چلنے کے لیے ابتدائی طور پر دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر ایک تیسری چیز کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ پہلی چیز ہے نالج اور دوسری چیز ہے پریکٹس۔ آپ کو جہاز کا کچھ پتہ نہیں کہ کیا ہوتا ہے، وہ آپ کبھی پائلٹ نہیں بن سکتے۔ آپ کو قانون کا نہیں پتا کہ وہ کیا ہوتا ہے، قانون کا پریمبل کیا ہوتا ہے، آرٹیکل کیا ہوتا ہے، سیکشن کیا ہوتا ہے، سب سیکشن کیا ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ظاہر ہے کہ آپ کبھی بھی اچھے وکیل نہیں بن سکتے۔ آپ روزانہ عدالت میں جا کر کھڑے ہو رہے ہیں لیکن اچھے وکیل نہیں بن سکتے۔ نالج ہونا ضروری ہے، لیکن اکیلی نالج بھی کافی نہیں ہے۔ کتابوں میں جہاز کے ایک ایک پرزے کے بارے میں نے سب باتیں ازبر یاد کر لی، لیکن جہاز کا کارپیٹ کبھی اندر سے دیکھا بھی نہیں۔ اب مجھے کہا جائے کہ آپ یہاں کیپٹن کی سیٹ پر بیٹھیں اور جہاز اڑائیں تو ظاہر ہے کہ میں جہاز کبھی نہیں اڑا سکوں۔ کیوں نہیں اڑا سکوں گا؟ نالج کی کمی ہے؟ نہیں، نالج کی کوئی کمی نہیں، پریکٹس کی کمی ہے، پریکٹس نہیں۔ تو صراط مستقیم کے لیے بھی دو چیزوں کی ضرورت ہے، ایک تو راستہ معلوم ہو، علم ہو، نالج ہو، اور دوسرے اس پر چلنے کی پریکٹس ہو۔ آپ حج پر جاتے ہیں، اللہ ہم سب کو بار بار وہاں کی باادب اور مقبول حاضری عنایت فرمائے۔ جو لوگ یہاں چلنے کے عادی ہوتے ہیں ان کو وہاں تھکاوٹ کم ہوتی ہے، اور جو یہاں چلنے کے عادی نہیں ہوتے ان کی وہاں جا کر بس ہو جاتی ہے۔ تو پریکٹس کی بھی ضرورت ہے۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن ہمیں اور بھی بہت کچھ دیتا ہے، لیکن بنیادی طور پر یہ نالج فراہم کرتا ہے، راستہ بتاتا ہے۔ کون سا راستہ؟ التی ہی اقوم، انتہائی، اقوام کے معنی انتہائی ہی سیدھا راستہ۔ اور لیکن اس کے ساتھ اللہ نے کہا التی ہی اقوم۔ التی ہی اقوم کے معنی ہے واحد انتہائی سیدھا راستہ، جس کے علاوہ کوئی اور راستہ ممکن ہی نہیں ہے، موجود ہی نہیں ہے۔ کیونکہ اسلام اس بات کو تسلیم نہیں کرتا۔ اسلام یہ ضرور کہتا ہے کہ آپ ہندوؤں کے ساتھ اچھے انداز سے زندگی گزار سکتے ہیں، آپ عیسائیوں کے ساتھ اچھے انداز سے زندگی گزار سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے قریش کے مشرکین کو کہا کہ دین میرا اور تمہارا اور، لیکن چونکہ تمہارے ساتھ رشتہ داری ہے
ایک شہر کے ہم رہنے والے ہیں، اس لیے وہ حقوق میں تمہارے ادا کرتا رہوں گا. تو یہ تو اسلام تعلیم دیتا ہے کہ آپ غیر مسلموں کے ساتھ اچھے تعلقات کے ساتھ یہ زندگی گزار لیں. لیکن یہ مان لیں کہ یار وہ بھی ٹھیک ہی ہوں گے، یہ بھی ٹھیک ہی ہوں گے، یہ بھی ٹھیک ہی ہوں گے، اسلام اس کو نہیں مانتا. وہ کہتا ہے ٹھیک ایک ہی ہے، سر حق ایک ہی ہے، جو آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور ہوتا ہوا خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم. التی ہی اقوم، سیدھا راستہ ہونا جس میں منحصر ہے، قرآن وہ راستہ بتا. یہ نالج ہے. اور رمضان کیا ہے؟ رمضان پریکٹس ہے. ہدایت میں دو کاموں کی ضرورت ہے. کچھ کام کرنے ہیں، جو کرنے کے ہیں وہ کرنے ہیں، جو نہیں کرنے کے وہ چھوڑنے ہیں. رمضان کے دن کے اوقات میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم چھوڑنے کی پریکٹس کرتے ہیں. یہ چھوڑنے کی پریکٹس ہو رہی ہے. پانی نہیں پینا، کھانا نہیں کھانا، آب زمزم بھی آ جائے تو نہیں پینا، مدینے کی کھجور بھی آ جائے تو نہیں کھانی. اللہ کے کہنے سے حلال کھانا بھی چھوڑ دینا ہے، بلکہ اللہ کے کہنے سے مقدس اور متبرک چیزیں بھی کھانے سے چھوڑ دینی ہے. یہ چھوڑنے کی پریکٹس. اور رات میں کیا ہوتا ہے؟ ہم تراویح پڑھتے ہیں، قیام رمضان کرتے ہیں. ہمارے شیخ اور مرشد حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمہ اللہ تعالی یہ فرمایا کرتے تھے کہ رمضان کے مہینے میں اللہ جل جلالہ تمہیں 40 اضافی سجدے عطا فرما دیتے ہیں. 40 اضافی سجدے. جب ہم 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں یا جو جتنی بھی پڑھتا ہے تو اس سے ڈبل، 20 کا ڈبل 40 سجدے ہمیں مل گئے. یہ پریکٹس. کرنے کے کام کرنے ہیں، اس کی پریکٹس ہے. یہ سجدہ کیا چیز ہوتی ہے؟ میں صرف ایک حدیث سے اس بات کو سمجھاؤں گا اور میں پوری کوشش کروں گا کہ اپنی بات کو ٹو دی پوائنٹ رکھوں تاکہ وقت آپ کا زیادہ نہ لگے. آپ نے سنا ہوگا، مشہور حدیث ہے، لمبی حدیث ہے، کہ قیامت کے دن میدان محشر میں معاملات سٹک ہو جائیں گے، نہ پیچھے جانے کے، نہ آگے جانے کے، نہ کسی اور طرف جانے کے. جیسے کسی جگہ ٹریفک جام نہیں ہو جاتی، اس طریقے سے معاملات ایک جگہ پر رک جائیں گے. بڑا مشکل وقت ہوگا، انتظار بڑی مشکل چیز ہوگی. جن کو کچھ امید ہوگی کہ ہمیں جنت مل جائے گی، وہ مل کر، ان میں سے کچھ لوگ مل کر متحرک ہوں گے کہ یار کوئی پروسیجر شروع ہو تو ہماری بھی کچھ امید بندے. اب موقع ایسا ہوگا کہ ڈائریکٹ اللہ سے عرض کرنے کی جسارت یا اس کی ہمت کسی کے اندر نہیں ہوگی. سب سوچ رہے ہوں گے کہ بڑے بڑے نبی رسول وہ خاموش ہیں تو ہم کیسے بول سکتے ہیں. وہ یہ سوچیں کہ چلو کسی سے سفارش کروائیں. سفارش کس سے کروائیں؟
انبیاء اور رسولوں سے اللہ کا پسندیدہ بندہ کوئی اور نہیں ہو سکتا، تو نبیوں اور رسولوں سے کروا لیتے ہیں. کہاں سے سٹارٹ کریں؟ تو ظاہر ہے کہ کامن سینس کی بات ہے، وہ کہیں گے کہ جس ترتیب سے آئے ہیں وہاں اس ترتیب سے کرتے ہیں. آدم علیہ السلام کے بعد چلے جائیں گے کہ ابا جی یہ ہمارا مسئلہ ہے، یہ حل کر دو. وہ معذرت کر لیں گے کہ میرے کرنے کا، میرے بس کا کوئی کام نہیں ہے. لست ہناکم، میں تمہارے کام کا نہیں ہوں. نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی معذرت کر لیں گے. ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی معذرت کر لیں گے. عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی معذرت کر لیں گے. معذرت کیوں کریں گے؟ اس سوال کا جواب اگر سمجھ لیں تو اگلی بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. عام طور پر جو ہم تقریروں میں بیان کرتے ہیں وہ یہی بیان کرتے ہیں، اور یہ بات بھی حدیث میں آتی ہے کہ اللہ کے یہ نبی جو ہیں اپنی کسی تھوڑی بہت اونچ نیچ کا حوالہ دیں. اللہ کے نبی سے گناہ نہیں ہو سکتا، نہ چھوٹا نہ بڑا، نہ صغیرہ نہ کبیرہ. کسی معاملے میں اونچ نیچ ہو سکتی کہ ایک چیز کا معیار بہت بلند کیا جا سکتا تھا، اتنا بلند نہیں ہوا. تو اس طرح کی اونچ نیچ پیش کر کے کہیں گے کہ مجھ سے آدم علیہ السلام کہیں گے کہ مجھے کہا تھا کہ جنت کا یہ درخت نہیں کھانا، وہ میں نے کھا لیا. اب مجھے اللہ سے بات کرتے ہوئے شرم آتی ہے. نوح علیہ السلام بھی اسی طرح کا عذر کریں گے. لیکن اصل بات یہ نہیں ہوگی، یہ ثانوی ریزن ہوگی، سیکنڈری ریزن ہوگی، ایک تائیدی ریزن ہوگی. اصل وجہ یہ نہیں ہوگی. اس کی دلیل یہ ہے کہ جب بات عیسیٰ علیہ السلام پر آئے گی تو عیسیٰ علیہ السلام اپنی کسی غلطی کا حوالہ نہیں دیں گے کہ میں چونکہ فلاں غلطی کر بیٹھا تھا اس لیے میں یہ کام نہیں کر سکتا. تو پتہ چلا کہ اصل وجہ یہ نہیں. اصل وجہ کیا ہے؟ اصل وجہ وہ ہو سکتی ہے جو سارے نبی کہہ رہے ہیں. سارے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ بھی بخاری مسلم کی حدیث میں سارے نبی یہ کہیں گے، ایک ہی بات کہیں گے کہ ان ربی غاضب اليوم غضبا لم یغضب مثلہ قبلہ ولا بعد. کہ آج میرے رب کے غضب کی تجلی اتنی زیادہ ہے، اتنی زیادہ ہے، اتنی زیادہ ہے کہ ہمارے اندر ہمت نہیں ہے کہ ہم کچھ بول پائیں. اللہ کے غضب کی تجلی کو وہ دیکھ رہے ہیں، اس کی وجہ سے وہ معذرت کریں گے. اب آخر میں وہ آ جائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں گے، پہلے نے کہا تھا لستو ہناکم، کہ میں تمہارے کام کا نہیں ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا. اللہ کے نبی کے پاس آئیں گے تو اللہ کے نبی کہیں گے کہ آنا لذالک، ٹھیک ہے میں تمہارا یہ کام کرا دیتا ہوں، ہو جائے گا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. اچھا اتنی جلدی اب تیار ہو گئے. اس کا مطلب یہ کہ پہلوں کو اللہ کے غضب کی تجلی کا علم ہے اور ان کو اللہ کے غضب کی تجلی کا علم نہیں ہے. اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر ہے کہ یہ بات نہیں ہے. آپ کو پتا ہوگا کہ اللہ کے غضب کی تجلی اس وقت بہت بڑی ہے، لیکن آپ کا ذہن اب بھی اللہ کی رحمت پر ہوگا، رحمت کا ادراک ہوگا. ٹھیک ہے وہ ناراض ہے، لیکن اس نے تو ہمیں دنیا میں ہی
روٹھے ہوئے رب کو منانے کا طریقہ بتا دیا تھا. وہی طریقہ یہاں آزما لیتے ہیں. وہ کیا طریقہ ہوگا؟ وہ طریقہ یہی ہوگا کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں میں جاؤں گا اللہ کے گھر میں، جیسے مسجد اللہ کا گھر ہے، اور وہاں جاتے کیا کروں گا؟ وہاں جاتے ہی میں سب سے پہلا کام جو کروں گا وہ یہ کہ سجدے میں گر جاؤں گا. پڑا رہوں گا سجدے میں، پڑا رہوں گا سجدے میں، پڑا رہوں گا سجدے میں. اس سجدے کی تاثیر یہ ہوگی کہ اب تک صورتحال یہ تھی کہ کوئی بول نہیں سکتا تھا، اور اب رب خود پوچھے گا کہ تم بولو کیا کام آئے ہو، بتاؤ کیا کام ہے، تاکہ میں تمہارا کام کر کے دکھاؤں. تو سجدہ وہ چیز ہے جس سے ناراض رب کو منایا جاتا ہے. رمضان کی راتوں میں 40 اضافی سجدے جن سے ہم بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ اندازہ لگائیں کتنی بڑی چیز. ہدایت بھی ہے، نالج بھی ہے، پریکٹس بھی ہے. اور ایک پریکٹس اور ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں خلق خدا پر انتہائی مہربان ہو جاتے ہیں. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ یہ بتائیں کہ جو زیادہ دیندار لوگ ہوتے ہیں وہ عام طور پر مسکراتے ہوئے ہنستے ہوئے کم نظر آتے ہیں، بڑے سنجیدہ ہوتے ہیں. میں نے کہا شاید ایسا ہوتا ہو، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہوں، لیکن اللہ کے نبی کی یہ سنت نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی سے بڑھ کر عبادت کرنے والا کوئی نہیں تھا. لیکن صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی سے زیادہ مسکرانے والا بھی کوئی نہیں تھا. دائمی مسکراہٹ آپ کے چہرے پر رہتی. اگر آپ کی عبادت آپ کو خلق خدا کے ساتھ تعلقات میں چڑچڑا بنا دیتی ہے، اور ہو جاتا ہے ہمارے اندر، آپ کو خلق خدا پر مہربان نہیں کرتی آپ کی عبادت، تو آپ کو سوچنا چاہیے کہ میری عبادت میں کوئی کمی، کوئی کسر ہے. کیونکہ اصل عبادت وہ ہے جس پر وہ نتیجہ مرتب ہو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت پر مرتب ہوتا تھا. تو آج سے ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے رمضان کی تیاری کرنی ہے، قرآن سے بھی اپنے آپ کو جوڑنا ہے، اور رمضان کے جو پریکٹس والے یہ معمولات ہیں، دن کو روزہ، رات کو نماز، اور دن اور رات دونوں میں خلق خدا پر مہربانی، صدقہ، خیرات، یہ کیسے کرنا ہے، یہ ابھی سے پہلے نہیں. تیسری چیز اس کے بعد جس کی ضرورت رہ جاتی ہے، راستہ بھی پتہ چل گیا، گاڑی چلانی بھی آ گئی، اس کی پریکٹس بھی ہے، لیکن گاڑی تب چلے گی جب اس میں انرجی ہوگی، اس میں طاقت ہوگی، اس کے بغیر نہیں چلے گی. یہ انرجی کہاں آتی ہے؟ یہ انرجی بھی قرآن سے آتی ہے. اس سے بیٹری چارج ہوتی ہے آدمی کی. تو آج سے ہم نے یہ فیصلہ کر کے اٹھنا ہے کہ آج کے دن کے بعد ہمارا کوئی دن قرآن کی تلاوت سے خالی نہیں ہوگا. اور اگر اس کے ساتھ ساتھ آپ قرآن کو سمجھیں، اس پر عمل بھی کریں. الحمدللہ اب درس قرآن مسجد میں ہوتے ہیں، قرآن کے کورسز جگہ جگہ اب ہو رہے ہیں. اس کی کوئی کمی نہیں ہے. کمی ہے کہ میں سیکھنے کے لیے تیار ہوں یا نہیں ہوں، مسئلہ یہ. اب بس آخری بات کہہ کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. نیٹ پہ 10 منٹ کا آ رہے تھے، ان بچوں نے قرآن حفظ کر دیا، فیس بک پہ 10 منٹ کا آ رہے ہیں. اب یہ چند سال